अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-बकरा की आया नंबर 83। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात तुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बात कहना, नमाजें कायम रखना और ज़कात देते रहना। लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। इन आयात में फिर वो अहद बयान किया जा रहा है जो बनी इसराइल से लिया गया था, तो लेकिन उन्होंने एज़ यूजुअल फिर उससे मुंह मोड़ लिया और चंद एक लोगों ने उस पर अमल किया और बाकी फिर वैसे हो गए। तो क्या अहद लिया गया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना। और ये किससे बात की जा रही है? यहूद से बात की जा रही है। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने भी अंबिया आए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनका सबका एक ही पैगाम था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ एक अल्लाह को अपना रब मानो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। तो इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे यही ऐद किया था कि सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो। और उसके फ़ौरन बाद कहा गया कि और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी फर्माबरदारी के फ़ौरन बाद कहा अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करो। तो इससे पता चलता है कि हमारे वालिदैन का हमारे लिए क्या दर्जा होना चाहिए और उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दर्जा रखा है। तो हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार रहना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसको कोई छोटी बात नहीं समझना चाहिए और इसको उतना ही इम्पोर्टेंट समझना चाहिए जितना हम हज करके, कुरान पढ़ कर, हाफिज़ कुरान बनकर, नमाज पढ़कर, रोज़े रखकर अपनी इबादतों पे सुकून महसूस करते हैं और इसको इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इतना अफसल समझते हैं और ये हमारा दीन है। लेकिन हमारा दीन सिर्फ ये नहीं कि नमाज़ें पढ़ो, हमारा दीन हमें लोगों के साथ रहने का तरीका बताता है और लोगों में सबसे ज़्यादा अफसल रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। तो उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दें, उनको सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी हर हाजत को पूरा करें जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी हाजतें पूरी की। आज हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम उनका ख्याल रखें। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि मेरी इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना और उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करना। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ रखना इट्स नॉट वेरी ईजी समटाइम्स कि हमें लगता है कि जो है रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खून के रिश्ते इसीलिए बनाए हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक रखा जाए। और ये सच्ची बात है कि हम चाहे कितने ही दूर हों, अगर हमारे रिश्तेदार खुश हैं तो हमें खुशी होती है और अगर वो खुश नहीं हैं तो हमें भी खुशी नहीं मिलती।
ہمارے دل کو بھی بے چینی رہتی ہے اور ہمارا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے اور ہماری دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے. اور تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے. اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں. اور یہاں پر کہا کہ لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے در پر آ جائے کسی حاجت کے لیے تو آپ ان کو دھتکاریں مت، ان کے ساتھ اچھا اور نرم رویہ رکھیں. ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر نہیں بھی کر سکتے تو تب بھی ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے بھی مذاہب میں، شریعہ میں نماز اور زکوٰۃ کا اسی طریقے سے تھا، اور وہ بھی اس وقت بھی ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. تو یہ چیزیں یہود کے لیے تھی انہوں نے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ چیزیں اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. اسلام میں بھی ان چیزوں کی اہمیت اسی طرح بیان کی گئی ہے اور ہمیں ان چیزوں کا اسی طریقے سے خیال رکھنا ہے اور نعوذ باللہ ان سے منہ نہیں موڑنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے. پھر دوسرا وعدہ کیا لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرنا، ایک دوسرے کا خون مت بہانا. اور کیونکہ وہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو کہ اپنے ہم مذہب بہن بھائیوں کو قتل مت کرو اور نہ ہی ان کو جلا وطن کرو. اس وقت قبیلوں کی میں لوگ رہتے تھے تو کسی قبیلے کا کسی قبیلے کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور پھر وہ ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور اسی طرح پھر وہ ان کو جلا وطن بھی کر دیتے تھے اور خون ریزی بھی ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا مت کرنا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. تو ان کے جو قبیلے تھے جیسے وہ بتایا گیا کہ جو ہے وہ ان کو جلا وطن بھی کر دیتے تھے، اور بعض جب وہ پکڑے جاتے تھے قیدی تو پھر کیا کرتے تھے، ان کا فدیہ دے کر ان کو قیدیوں کو چھڑوا لیتے تھے. تو یہ ہمارے تورات میں ہماری بک میں یہی لکھا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کو آزاد کروایا کرو. تو اب ہم ان کو فدیہ دے کر آزاد کروا لیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو جلا وطن ہی مت کرنا، تو جب میں نے منع کر دیا تو وہ حرام ہو گیا تم پر. جب تم نے وہ کام کر لیا تو پھر اب قیدی چھڑوا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آدھے احکامات پر عمل کر لیا اور آدھے پر نہیں. جو کام آسان لگے وہ کر لو اور جو مشکل لگے وہ چھوڑ دو. یہ تو کسی مذہب میں اجازت نہیں. ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے
کہ ہم مذہب کو ٹکڑوں میں مت بانٹیں، حصوں میں مت بانٹیں کہ جو چیز آسان لگے اس کو کر لو اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دو. جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہی کرنا ہے، بس یہ طے کرنا ہے ہمیں اپنے اندر یہ پکا عہد اپنے آپ سے کرنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بس پھر کرنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہ کام کر لو اور یہ چھوڑ دو تو بس ہم پھر بھی نیک ہیں اور ہم پھر بھی جو ہے so we have to be very careful about it. آج احتیاط کریں گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کی سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی رسوائی اور قیامت کے دن بھی رسوائی اور سخت عذاب. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے بخوبی واقف ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے میرے احکامات کو بدلا اور جس چیز کو آسان سمجھا اس پر عمل کیا اور جس کو مشکل سمجھا اس کو. حالانکہ جب ہم عہد کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارے دل میں وہ ایمان پختہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمیں چیزیں مشکل لگنے لگتی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی حکمت کا پتہ نہیں ہوتا اصل میں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے اور اس سے ہمیں وہ دنیاوی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ورنہ تو ہم دنیاوی فائدے کے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں اور بہت تکلیف بھی اٹھا لیتے ہیں اور بہت ایفرٹس بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہوتا تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی کیا حکمت ہے، اس سے ہمیں کیا فائدے ہیں، تو پھر ہم اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ویسے کوشش نہیں کرتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو خسارے میں رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیکی پر قائم رکھے اور ہمیں پورا کا پورا دین، پورے کا پورا اسلام میں شامل کر لے. الحمدللہ، آمین. اسی کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا، درگزر فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.